बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। हुक्मरानों का आज आखिरी दिन है, इक़्तिदार उनका गुरूब हो रहा है। एक रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद उनको मुसल्लत किया गया था और उन्होंने 16 महीने हुकूमत की और 16 महीनों में पाकिस्तान का हशर नशर करके आज वो चले जाएंगे और उनके जाने पे किसी को मलाल नहीं है और ना ही उनके आने पे किसी को खुशी हुई थी और ना ही जाने पे किसी को मलाल है, बल्कि वो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करके जा रहे हैं। बहरहाल इस वक्त जो असल मौजू है वो है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ नहीं दिखाया जा रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान के टीवी चैनल में, पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया में, अखबारात में कोई खबर आपको नजर नहीं आएगी इमरान खान साहब से मुताल्लिक जो कि उनके लिए पॉजिटिव खबर हो, क्योंकि उस पर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, कंट्रोल्ड मीडिया इस वक्त मुसल्लत है पाकिस्तान के जोग्राफियाई हदूद के अंदर। उसमें हुआ यह है कि आलमी ज़राए अबलाग मुसलसल इमरान खान साहब को रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको जो सज़ा दी है उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। तमाम के तमाम यूरोप का मीडिया हो, मगरबी मीडिया हो, मिडल ईस्ट का मीडिया हो, अमेरिकन मीडिया हो, सारे के सारे जो एक प्रोसेस इख्तियार किया गया मुतासिबाना किस्म का, जानिबदाराना किस्म का, उसकी वजह से सवालात उठ रहे हैं और पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है उस पर वो एक मजाक बना हुआ है पूरी दुनिया में। उसकी वजह है कि सबको पता है कि इमरान खान साहब को कैसे सजा दी गई और उनको जो सजा सुनाई जानी थी वो कई हफ्ते पहले मीडिया में हर जगह पे वो दस्तयाब थी। वो सजा कि 3 साल कैद होगी, 1 लाख रुपए जुर्माना होगा, 5 साल के लिए नाहली होगी और जो इलेक्शन आना है इस इलेक्शन में उनको बाहर रखना मकसूद था। वो सारा कुछ हो गया। अब आते हैं इमरान खान साहब अटक जेल में भी हैं, कैदी हैं और उनको बदतरीन हालत में रखा हुआ है। वहां पे भी हुकूमत के लिए, हुक्मरानों के लिए उनको ख्वाबों में आके डरा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो जेल में गए। मैं आपको एक बात बता दूं क्योंकि बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। अब इमरान खान साहब के जो जेल के अंदर की सूरत हाल है, खबरें बाहर आ जाती हैं और जैसे ही खबरें बाहर आती हैं तो उसको काउंटर करने के लिए लाइक माइंडेड जो दानिश्वर हैं वो मैदान में आते हैं और वो फीडेड जो चीज़ें हैं वो अपने ट्वीट्स के जरिए फैलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इमरान खान ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, कैदियों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन हकीकत यह है कि अटक जेल में भेजा इसलिए गया था, दूर दराज है और एक लंबा सफ़र उनको थकाना मकसूद था, उनको थकाया गया और उनको भेजा गया। लेकिन जेल में इमरान खान साहब का जैसे ही पता चला, और ये कहते हैं कि कैसे पता चला जी इमरान खान साहब आ रहे हैं, वो तो जेल हुकाम को भी नहीं पता था। जेल हुकाम को पता था। तीन जेलों में मुसलसल जो है बैक वक्त 3 जेलों में इंतजाम किए गए थे। अडयाला में किया गया था, कोट लखपत में किया गया था और अटक में किया गया था। तीनों जेलों को पता था कि एक VIP कैदी जो है वो लाया जाना मकसूद है। जेल हुकाम को पता था कि इन तीनों में से किसी एक में, लेकिन बताया इसलिए नहीं किया कि पर्पस था गवर्नमेंट का, हुक्मरानों का, कि किसी को पता ना चले जी वो कहाँ पे जा रहे हैं। इसलिए जब अटक में गए हैं तो राइट लेफ्ट पे ज़ाहिर राहदारी है और वहाँ पे चेकिंग होती है, एक प्रोसीजर है। तो जब आप गए हैं तो राइट लेफ्ट पे ज़ाहिर है जेल के अंदर भी एक इमरजेंसी नाफज हुई थी और जेल के अंदर गैर मामूली इंतजाम किए हुए थे, वो सारा कुछ किया हुआ था। इसलिए जैसे ही खान साहब गए हैं तो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे और वो इतने ज़्यादा लगे कि जेल हुकाम को कहना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे तमाम हुकाम मौजूद थे और उनको बताना पड़ा जी इनको चुप करवाएं और इनको चुप करवाएं या फिर ये करें वो करें। ज़ाहिर है इतने लोगों को सजा भी नहीं दी जा सकती, कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल वहाँ पे एक अटक जेल के अंदर का माहौल तब्दील हुआ और कैदी भी जो हैं वो भी खुशगपियों में मसरूफ है, वो भी खुश होकर में। इमरान खान साहब भी जब भी उनका इंटरेक्शन होता है गुजरते तो वो भी हाल हवाल पूछते हैं। तो ये सिचुएशन अंदर की चल रही है और अब ये अटक का था इनको कि जी वहाँ पे कौन पूछेगा, लेकिन वो मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब और ईमान ताहिर साहिबा ने उन्होंने जो वहाँ की सिचुएशन अंदर की बता दी और कोई खाने वाने का भी बंदोबस्त करने की कोशिश की। उसके बाद फिर उनकी जिंदगियां तो अजाब बनी गई हैं। लेकिन बहरहाल अब खबरें काउंटर करने के लिए खबरें दी जा रही हैं, लेकिन इमरान खान जो है अंदर मौजूद हैं और वो डटे हुए हैं और कल उन्होंने नईम हैदर पंचोता के जरिए जो कुछ गुफ्तगू थी वो सारी कर दी। अब आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर, उसमें उमैर नियाजी साहब, नईम हैदर पंजोता को, शेर अफजल मरवत को इजाजत दी गई। अदालत का हुक्म था, जेल हुकाम ने उस अदालत की हुक्म को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया। ये है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। उनको सोचना है कि उनका कैरियर पड़ा है अभी 8 साल, उनके फैसलों की बेतौकीरी जिस तरीके से हो रही है ये कोई अच्छी अलामत नहीं बल्कि नदामत और एम्बेरसमेंट है जुडिशल सिस्टम की भी और चीफ जस्टिस के ऑफिस की भी, चीफ जस्टिस की अदालत की भी। और उन्होंने कहा जी मुलाकात नहीं हो सकती। वो 2 दफ़ा गए हैं उमैर नियाजी साहब
اور شیر افضل مروت صاحب، کیونکہ نعیم حیدر جو ہیں ان کو تو ایف آئی اے نے بلایا اور ایک انہوں نے کورٹ روم میں آرگومنٹ کیے، ایک الزام لگایا اور وہی شکایت موجود ہے، یہ سارا کچھ کر کے اور اسلام آباد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ ٹھیک ہے فیس بک پیج تو کنفرم ہو گیا ان کا ہے ٹرائل جج کا، لیکن اس پہ جو پوسٹ ہیں اس کو پروب کریں۔ اس کو پروب کرنے کے لیے انہوں نے الٹا عمران خان صاحب کے وکلا کو بلا لیا، نعیم حیدر کو بلایا، 7 گھنٹے تک ان کو گرل کیا گیا، تفتیش نہیں کی گئی، گرل کیا گیا، اور گرل یہ کیا گیا اور اس کو سکریو کیا گیا کہ آپ عمران خان کی ترجمانی کیوں کر رہے ہیں، آپ عمران خان کی ترجمانی چھوڑ دیں، آپ ان کی وکالت نہ کریں، اور اس لیے اور بلکہ بتایا گیا کہ جناب ہم ان کی تفتیش کم ہو رہی ہے بلکہ اس کو ذرا سبق سکھایا جا رہا ہے۔ 7 گھنٹے تک ان کو وہاں پہ رکھا، محبوس رکھا، اور وہ جب بھی باہر جانے کی کوشش کرتے تو انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ آرڈر ہے، میں نے عمران خان صاحب کو جانا ہے، ان سے ملنا ہے، یہ ہائی کورٹ کا آرڈر، لیکن ان کو نہیں نکلنے دیا گیا۔ اس دوران باقی 2 وکلا اٹک پہنچے اور ان کو بھی ملاقات کرنے کی عمران خان صاحب سے اجازت نہیں دی گئی۔ پھر نعیم حیدر نے باہر آ کے ساری روایت سنا دی اور انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ اندر کیا کیا گفتگو ہوئی اور کیا کیا باتیں ہوئیں۔ تو یہ تو ایک ہے جی، یہ ان کو سبق دیا جا رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کا قصور یہی تھا کہ جناب آپ نے باہر جا کے یہ ساری گفتگو کیوں کی، عمران خان صاحب کا جو میسج ہے منوان باہر جا کے کیوں میڈیا کو شیئر کیا۔ تو بہرحال دوسری جانب افتخار درانی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمران خان صاحب کے معتمد ہیں، وہ ابھی تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو بھی گھر کے دروازے توڑ کے ان کو بھی اغوا کیا گیا تھا۔ اب اسلام آباد پولیس نے کہا وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، یہ تو ہے سچویشن کہ اب اسلام آباد پولیس کہتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب وفاقی دارالحکومت میں یہ کچھ ہو رہا ہے اور پولیس کہتی ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ہونے کے بعد اب ایک اور کام کیا گیا، خواجہ حارث صاحب، کیونکہ اب خواجہ حارث نے اور نعیم حیدر پنجوتا ہے، عمیر نیازی ہیں، شیر افضل مروت ہیں، انہوں نے ہی اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ لڑنا ہے، انہوں نے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے آرگو کرنا ہے۔ اب ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان کو بھی ان کی بھی زندگی کو اجیرن کیا جا رہا ہے، اور اب نعیم حیدر پنجوتا کے بعد خواجہ حارث صاحب کو بھی بلا لیا گیا ہے، سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کو بھی بلا لیا گیا، ایف آئی اے نے نوٹس بھیج دیا کہ جی آپ بھی آئیں اور آپ بھی آ کے اس پہ اپنا بیانات ریکارڈ کروائیں۔ تو یہ وکلا برادری کو، وکلا ایسوسی ایشن کو، بار کونسل کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور اگر جیسے پہلے میڈیا کو رسوا کیا گیا، میڈیا ذلیل ہوا اور میڈیا نے اپنی آزادیاں جو ہیں وہ سرنڈر کر چکا ہے، اسی طریقے سے اب وکلا جو ہیں، وکلا کے ساتھ بھی ایک بدترین دور شروع ہو چکا ہے، اور اب اس میں مزید اس میں ایسکیلیٹ کیا جائے گا، اس میں ایکسٹریم سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہونے والی ہے۔ وکلا بھی ابھی دیکھ لیں، اظہر صدیق صاحب کے گھر پہ بھی واقعہ ہو چکا ہے، سردار لطیف خان کھوسا صاحب کے گھر پہ بھی ہو چکا ہے، ان کا ڈرائیور بھی زخمی ہو چکا ہے، ان کا بیٹا بھی زخمی ہو چکا ہے، یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن وکلا برادری جو ہے وہ تقسیم ہے، اور تقسیم ہے یا مفادات کا شکار ہے۔ بار کونسل جو ہیں، بار ایسوسیشن جو ہیں، وہ والی اسٹرینتھ شو نہیں کر رہی کیونکہ ان کو کرنی چاہیے۔ بہرحال ایک طرف یہ ہو گیا، اور دوسرا عالمی ذرائع ابلاغ میں بتا چکا ہوں کہ وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ اور ایک اور چیز جی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، عمران خان صاحب کے حق میں دی ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کی جس انداز سے ان کا ٹرائل کیا گیا، متعصبانہ طریقے سے، جانبدارانہ طریقے سے، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا، ان کی سزاؤں کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ فیئر ٹرائل جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے، ڈیو پروسیس ہونا چاہیے، وہ ملنا چاہیے عمران خان صاحب کو۔ تو یہ بھی ایک سرٹیفکیٹ آ گیا اقوام متحدہ سے ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ آخری دن جب وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کی اندر جمہوریت کا جو انڈیکس ہے، جمہوریت کا، میڈیا کی آزادی کا، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا، وہ اس انڈیکس میں کہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ بہرحال ایک اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی ہے اور وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ گول مول جوابات دیے جا رہے ہیں، اور نہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور نہ ہی کھل کر مخالفت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ہے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تذکرہ کر دوں کہ ان کی پھرتیاں دیدنی ہیں، اور ان کی پھرتیاں زبردست ہیں جی، اور ان کا وہ ایسے ہے جیسے واقعتاً ان کو کوئی، ان کے گھر میں کوئی، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بیٹا شیٹا ہو جائے، بچہ شچہ ہو جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لڈو تقسیم کے، تو ان کے خوشیوں کے لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی جلدی
عمران خان صاحب کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور کرم سے جیتے تھے عمران خان صاحب، کرم ایجنسی سے، تو بغیر گئے جیتے تھے اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی الیکشن کمپین نہیں کی گئی تھی اور وہ جیت گئے تھے، تو وہاں سے ان کو اس سیٹ سے ڈی سیٹ کر دیا گیا اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا 5 سال کی نااہلی کا، تو لہٰذا وہ تو انہوں نے کرنا ہی تھا۔ اور یہ سچویشن ہے اس وقت کی، اور باقی مقدمات جو تھے دیگر عدالتوں میں عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور دیگر عدالتوں میں جو مقدمات ہیں ان میں ان کی ضمانتیں جو ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتیں اس میں توسیع کر دی ہے عمران خان صاحب کی ضمانت میں، اور 11 اگست تک توسیع کر دی ہے اور ان کی استثناء کی درخواست بھی قبول کر لی ہے۔ اس طریقے سے کسی بھی اور مقدمے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری مشکل نظر آ رہی ہے، لیکن جو نیب کے چیئرمین ہیں وہ پر تول رہے ہیں اس کے باوجود کہ القادر ٹرسٹ میں وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں عبوری ضمانت بھی عمران خان صاحب نے کروائی ہوئی ہے۔ وہ ایک ایسا کیس ہے جہاں پہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہی توشہ خانہ میں توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ سسپینڈ ہو سزائیں اور عمران خان صاحب کی رہائی کا حکم ہو، تو نیب حکام جو ہیں وہ ان کو اپنی تحویل میں لے لیں۔ یہ ایک پلاننگ ہے، اور اس میں ان کی پلاننگ ہے جی کہ تقریباً 30 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ فوری طور پہ لے لیا جائے اور 30 دن تک وہ اپنے پاس رکھیں۔ تو اس طریقے سے یہ سارا جو نگراں حکومت کا معاملہ ہے یہ بھی آگے بڑھتا جائے گا اور اس میں بھی کیا جائے گا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں اب جیل کے اندر جو سچویشن ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے کسی قسم کی جس حالت میں بھی رکھنا ہے، کیونکہ وہاں پہ بدترین حالت میں ان کو رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ گئے ہیں تو ایک میٹرس جو ہے وہ پہلے جو میٹرس بچھا ہوا تھا وہ اٹھا کے وہ یوزڈ میٹرس دیا گیا، انہوں نے اس پہ بھی کوئی چوٹ چرا نہیں کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رکھ دیں، اور وہاں پہ جو دال سبزی جو ہے وہ کھا رہے ہیں اور آرام سے لیٹے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور تسبیح کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا جو ہے سوچ بچار کا عمل بھی کر رہے ہیں۔ اور وہاں پہ ان کی جا رہی ہے جی اب فیک نیوز چلائی جا رہی ہیں، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں تو بل آیا فیک نیوز کا، لیکن ایسی فیک نیوز پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی کہ جی اندر سے ریکارڈنگ آئی ہے۔ اب یہ ذرا دیکھیں کہ اندر سے ریکارڈنگ آئی ہے، اس کا مطلب ہے اندر بھی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، ریکارڈنگ آئی ہے اور ریکارڈنگ میں عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جناب بہت زیادہ اچھی پوزیشن میں، یعنی کہ اسٹرانگ آدمی ہیں، اور ان کے رشتہ دار بھی، ان کے مخالفین بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کل کو کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، وہ اپنی بات پہ قائم ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ پھر آج معاملہ ہے جی، آج کا انتظار کیجیے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے ہاں بھی معاملہ ہے، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج پیش کیا جاتا ہے یا نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے آج ان کو بلایا ہوا ہے ذاتی طور پہ۔ تو انتظار کیجیے جی کیا ہونے والا ہے کیا نہیں۔ تو دیکھتے ہیں جسٹس یحییٰ فریدی صاحب، جسٹس مظہر علی نقوی صاحب اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب، یہ ایک فل بینچ ہے، وہ سنے گا کیس اٹک معاملہ ہے بلوچستان کا وکیل کے قتل کا، اور جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ ان کو اٹک سے اڈیالہ منتقل کرنا، اور اس کے بعد پھر اگلا کیس بھی ہے، وہ اس کے لیے ابھی 3 دن باقی ہیں۔ تو بہرحال چیزیں اس طرف جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر بھی پریشان کیا ہوا ہے حکمرانوں کو، کیونکہ حکمرانوں کا آج آخری دن ہے، آج وہ جا رہے ہیں اور کل سے ایک نیا چیپٹر شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد مزید کچھ چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔